शेख अब्दुल कादर गिलानी को गौसे आजम के नाम से भी जाना जाता है। आप बचपन ही से लहू लाभ से दूर है। आपका शजरा नसब वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और वालदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जा मिलता है। और इस तरह आपका शजरा नसब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात नहायत ही मशहूर व मरूफ है कि सैयदना हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अयाम रियाज़त में माह रमज़ान मुबारक में दिन के वक़्त अपनी वालदा माजिदा का दूध नहीं पिया करते थे। ये बात लोगों में फैल गई कि फ़लाँ शरीफ घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान शरीफ में दिन के वक़्त माँ का दूध नहीं पीता और रोज़ा से रहता है। इससे साबित हुआ कि आप मादरजाद वली थे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि क़यामत तक मैं अपने तमाम मरीदों का ज़ामन हूँ कि उनकी मौत तौबा पर वाक़या होगी, यानी बगैर तौबा ना मरेंगे। चंद मशाइख ने हुजूर से पूछा कि अगर कोई शख्स आपके हाथ पर बैत ना करे और ना ही आपके हाथ से खरका पहना हो, बल्कि सिर्फ आपका अरादतमंद हो और आपकी तरफ अपने को मंसूब करता हो, तो क्या ऐसे शख्स को आपके असहाब में शुमार किया जा सकता है? और आया ऐसा शख्स इन फजीलतों में शरीक होगा जो आपके मरीदों को हासिल होगी? हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने आप को मेरी तरफ मंसूब किया और मुझसे अरादत व अक़ीदत रखी तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा, उस पर अपनी रहमत नाज़िल करेगा और उसकी तौबा की तौफीक देगा, अगरचे उसके तगरीक मकरूह हों। और ऐसे शख्स का शुमार मेरे मरीदों और असहाब में से है। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम के सदका वादा किया है कि मेरे दोस्तों, मेरे अहले मजहब, मेरे राह पर चलने वाले, मेरे मरीदों, मुझसे मोहब्बत करने वालों को जन्नत मरहमत फरमाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जो किसी तकलीफ में मुझसे इमदाद चाहे या मुझे आवाज़ दे और पुकारे, उसकी पुकार दूर की जाएगी। जो कोई मेरे वसीले से अल्लाह ताला से मांगे उसकी ज़रूरत पूरी की जाएगी। और जो कोई 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर सरवर आलम पर दुरूद शरीफ पढ़े, इस तरह दोनों रकातें ख़त्म करके सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और इराक की जानब 11 कदम चले और मेरा नाम लेकर अपनी मुराद अल्लाह ताला से मांगे, तो अल्लाह ताला उसकी मुराद अपने फजल करम से पूरी करेगा। एक शेख का बयान है कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब वज़ करने के लिए मिंबर पर बैठते तो पहले अलहम्दो कहते, ताकि अल्लाह ताला की हर वली जो गायब हो या हाज़िर खामोश हो जाए, और फिर दूसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते और दोनों के दरमियान थोड़ी देर के लिए सकवत फरमाते। इस अरसा में तमाम फरिश्ते और तमाम औलिया अल्लाह आपकी मजलिस में हाज़िर हो जाते। जितने लोग आपकी मजलिस में दिखाई देते उससे ज़्यादा नज़र न आने वाले जिन्नात होते। आपके यहाँ मसर एक शेख का बयान है कि मैंने अपनी आदत के मुवाफिक जिन्नात की हाज़िरी के लिए अज़मियत पढ़ी, लेकिन कोई जिन हाज़िर ना हुआ। मैं बहुत देर तक अज़मियत पढ़ता रहा, फिर हैरान हुआ कि जिन्नात की हाज़िरी क्यों नहीं हो रही है, इनके ना आने का सबब क्या है। थोड़ी देर बाद कुछ जिन हाज़िर हुए तो मैंने उनसे देर से आने की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे और हम सब जिन्नात वहाँ हाज़िर थे। हम आइंदा आपको इस वक्त तलब करें जबकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाज ना फरमा रहे हों, वरना हमारी हाज़िरी में तख़ीर हो गई। मैंने पूछा, क्या तुम लोग हज़रत शेख की मजलिस में वाज में हाज़िर होते हो? इस पर जिन्नात ने जवाब दिया कि शेख की मजलिस में इंसानों की निस्बत हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम जिन्नात से अक्सर कबाइल हज़रत शेख के हाथ पर इस्लाम लाए हैं और तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मजलिस वज़ में औलिया अज़ाम और अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शरीक होते हैं और अज़ खुद महबूब रब्बिल आलमीन भी तरबियत व तायद के लिए तशरीफ़ लाया करते थे और सैयदना हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम भी शरीक होते। मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। जब ये कलमा गौसे आज़म रहमतुल्लाह के दहन मुबारक से निकला तो उस वक़्त के तमाम औलिया अल्लाह ने अपना अपना सर झुका लिया और कहा कि हमारी गर्दन पर भी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने ज़माने के सबसे बड़े औलिया अल्लाह में से थे। आप उस वक़्त की सुपर पावर यानी अब्बासी हुकूमत के दारखिलाफा अरूसर बलाद बगदाद में रहायश पजीर थे। आप रहमतुल्लाह नजीब अल तरफ़ैन सैयद थे।
جس طرح آپ کی ہر بات عجیب ہے، وہیں آپ کے والدین کی شادی کا معاملہ بھی عجیب بات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کے والد محترم ایک دفعہ دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے اسے کھا لیا۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس سیب کا مالک کون ہے، اور میں نے اسے بغیر اجازت کھا لیا۔ یہ خیال آنا تھا کہ آپ دریا کے اس سمت چل پڑے جس طرف سے یہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ 3 دن متواتر چلتے رہے۔ تب کہیں جا کر آپ کو ایک باغ نظر آیا جس میں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان کے پھلوں سے لدی شاخیں دریا پر جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیب یہیں سے بہتا ہوا آیا ہے۔ آپ نے اس باغ کے مالک سے سیب کھانے کی اجازت چاہی، وہ بھی غالباً اپنے زمانے کے اولیاء میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ جب آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں جس میں یہ عیب ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے لنگڑی اور گونگی ہے۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ شادی کے بعد جب آپ اپنی اہلیہ کی طرف پہنچے تو وہاں حسین و جمیل خاتون کو پایا۔ آپ نے یہ سوچا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح جب آپ کی ملاقات ان بزرگ سے ہوئی جن کی وہ صاحبزادی تھی، تب انہوں نے فرمایا کہ دراصل یہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، بہری اس لیے ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں سنی، ہاتھوں سے معذور اس لیے ہے کہ ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، لنگڑی اس لیے کہ پیروں سے گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی۔ تو قائرین کرام، آپ اندازہ فرما لے کہ جس کے ماں باپ اس درجے کو ہوں اس شخص کا کیا حال ہوگا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ اپنے والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے۔ آپ کا آفتاب زندگی 470 یا 471 ہجری میں طلوع ہوا اور 561 ہجری میں سارے عالم کو منور کرتا ہوا اس جہان فانی سے غروب ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 91 برس کی تھی۔ جہاں تک آپ کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا اور اس کے اسرار اور رموز کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے وقت کے بڑے بڑے محدثین اور عالم و فاضل مسند علماء سے علوم اصولی، فروعی، مذہبی و اخلاقی وغیرہ علوم میں کمال حاصل کیا، اور بغداد میں آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ آپ کے تبحر علمی کا یہ حال تھا کہ ایک دن قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری اور تیسری، جہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس آیت کی 11 تفسیریں بیان فرمائیں۔ پھر حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس کی 40 حقیقتیں بیان فرمائیں، اور ہر معنی و تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، ہم حال کو چھوڑ کر کال کی طرف آتے ہیں۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ اس کلمہ توحید کا زبان سے نکلنا ہی تھا، حاضرین مجلس کے دل میں اس طرح آپ کی لہریں دوڑ گئی اور وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا طریقہ سلوک بے نظیر تھا۔ آپ کے کسی ہمسر شیخ میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ جیسی ریاضت یا مجاہدہ میں ہمسری کر سکے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ 25 سال تک ترک دنیا کیے ہوئے میں عراق کے جنگلوں اور میدانوں میں پھرتا رہا کہ میں کسی کو نہ پہچانتا اور کوئی مجھے نہ جانتا۔ رجال الغیب اور جنات میرے پاس آمد و رفت کرتے اور میں انہیں حق کی تعلیم دیا کرتا۔ 40 برس تک فجر کی نماز میں نے عشاء کے وضو سے ادا کی۔ 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک قرآن شریف ختم کرتا رہا۔ ایسا بہت زمانہ گزرا ہے کہ کھانے پینے اور سونے سے علیحدہ رہا۔ 11 برس تک برج بغداد کے اندر عبادت الہی میں مشغول رہا۔ میری طویل القامت کی وجہ سے لوگ اسے برج اجمی بھی کہتے تھے۔ برج بغداد کے قیام عبادت کے زمانے میں اللہ سے عہد کرتا رہا کہ جب تک غیب سے کھانا نہ ملے گا نہ کھاؤں گا۔ اس حالت کو کافی عرصہ گزر جاتا، لیکن میں عہد شکنی نہ کرتا۔ اس کے علاوہ میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہے کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں 10 برس کا تھا، گھر سے مدرسہ جاتے وقت دیکھتا تھا کہ فرشتے گویا میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے مدرسے میں پہنچنے کے بعد فرشتے دوسرے لڑکوں سے کہتے کہ اس لڑکے کو جگہ دو، یہ ولی اللہ ہے۔ ایک دن مجھے ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا،
اس نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس نے جواباً کہا کہ یہ ولی اللہ ہے جو بہت بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہا ہے اور بغیر کسی حجاب کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ غرض 40 برس کی عمر میں نے پہچان لیا کہ پوچھنے والا اپنے وقت کا ایک ابدال تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں سوتے جاگتے مجھے کرنے کے کام بتائے جاتے تھے اور ایک مخلوقات سے علیحدہ رہنے کا حکم ملتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ قوت گوائی نے مجھ پر اتنا غلبہ کیا کہ میں بے اختیار ہو گیا اور خاموش رہنے کی قوت میرے ہاتھ سے جاتی رہی۔ پھر میرے پاس 2-3 آدمیوں نے آ کر مجھ سے بات چیت کی جو پس پردہ میری گفتگو سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے پاس لوگوں کا اتنا ہجوم ہو گیا کہ میری نشست گاہ میں ان کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ پھر میں شہر کی جامع مسجد میں جاتا اور لوگوں کو احکام الہی سناتا۔ جہاں بھی اتنا مجمع بڑھنے لگا کہ مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش نہ رہی، آخرکار شہر سے باہر جاتا جہاں بے شمار لوگوں کا اجتماع ہونے لگا۔ لوگ پیدل چلنے والے اور سوار سب ہی قسم کے لوگ جمع ہو جاتے اور مجلس کی شکل بنا کر اس کے طرف و کناہ میں دور دور تک کھڑے وعظ و نصیحت سنتے۔ بعض اوقات ان کی تعداد 70,000 تک ہو جاتی۔ آپ کی مجلس وعظ میں کئی اشخاص قلم و دوات لیے آپ کی نصیحتیں قلمبند کرتے رہتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے بہت زیادہ کرامتیں ظاہر ہوئیں جو تواتر سے ثابت ہیں۔ شیخ مجدد الافسانی اپنے ایک مکتوب میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مقام روحانی پر فائز تھے اور اس پر ہمیشہ رہے، اس لیے ان سے بہت زیادہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اولیاء اللہ جب روحانی ترقی کرتے ہیں تو پہلے انہیں عروج حاصل ہوتا ہے اور یہ عروج مزید ترقی کر کے نزول میں بدل جاتا ہے، مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا عروج فرما کر مقام روحانی پر ہی قیام رہا، اس لیے ان سے بہت زیادہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ چھوٹا سا مضمون ان کی کرامتوں کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ قادری سلسلہ کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ یہ سلسلہ ہندوستان اور پاکستان یعنی برصغیر میں کافی مقبول رہا ہے۔ گو کہ آج کل قادری سلسلے کی تعلیمات اور چشتی سلسلے کی تعلیمات میں کچھ فرق نہیں رہا اور یہ آپس میں مل گئی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ایک شان ہے۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب ہمات میں فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نسبت اویسی رکھتے ہیں، ان کی اس نسبت کے ساتھ نسبت سکینہ کی برکات بھی ملی ہوئی ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی نسبت کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی ہے اسے شخص اکبر کہتے ہیں۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر غلام حسین جلبانی نے شاہ ولی اللہ کی کتابوں سے لیا ہے۔ جس شخص کو یہ نسبت حاصل ہوتی ہے وہ شخص اس نقطہ تجلی کا محبوب و مقصود بن جاتا ہے۔ غرض جب اس کی نسبت کا حامل اس تجلی کا محبوب ٹھہرا تو اس محبوبیت کی وجہ سے یہ نسبت رکھنے والا سب کا محبوب و مقصود بن جاتا ہے۔ اس پر تجلیات الہی میں سے ایک تجلی کا فیضان ہوا۔ یہ تجلی جامعہ ہوتی ہے چونکہ نفوس و افلاک ملائے اعلیٰ اور ارواح کاملین کی محبت و شفقت سے اسی نقطے کے ضمن میں آتی ہے، اس لیے یہ نسبت رکھنے والا شخص قدرت الہی کے ان 4 کمالات یعنی ابداع، تخلیق، تدبیر اور تجلی کے یہ 4 کمالات اس نظام کائنات میں مصروف عمل ہیں۔ چنانچہ اس تجلی کے طفیل اس نسبت رکھنے والے شخص سے بے انتہا خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے، خواہ وہ اس کمال کے اظہار کا قصد کرے یا نہ کرے اور اس فیض کی طرف اس کی توجہ ہو یا نہ ہو۔ گویا اس خیر و برکت کا یہ صدور ایک طے شدہ امر ہے اور یہ اس کے ارادے کے بغیر ہی مروز وجود میں آ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی زبان سے فخر و بڑائی کے جو بلند آہنگ کلمات نکلے اور آپ کی ذات گرامی سے تسخیر عالم کے جو واقعات رونما ہوئے، یہ سب کچھ آپ کی اسی نسبت کا نتیجہ ہے۔ اس زمن میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہ نسبت تکمیل کو پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے کس قدر نسبت یادداشت بھی جو نسبت توحید سے ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کے طریقہ کار کی مثال ایک ایسی ندی کی ہے کہ کچھ دور تو وہ زمین کی سطح کے اوپر بہتی رہی، پھر وہ زمین کے اندر غائب ہو گئی اور اندر ہی اندر دور تک بہتی چلے گی۔ اس نے زمین کے اندر ان حصے کو نمناک کر دیا، اس کے بعد وہ دوبارہ چشمہ کی شکل میں پھوٹ نکلی، پھر دور تک زمین کی سطح کے اوپر بہتی چلی گئی۔ جہاں شاہ ولی اللہ نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ قادری سلسلے کے بہت سارے اولیاء
ایک ساتھ آپ کو ملیں گے اور کبھی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ پچھلے 1000 برس سے جاری و ساری ہے اور اس کا فیض آج بھی جاری ہے۔